वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, कल से आज तक की बात हो गई, 24 घंटे और गुजर गए, मगर अमेरिका और ईरान के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया था, कभी हाँ कभी ना का मामला चल रहा है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में हम सब सांस थामे बैठे हैं इस इंतज़ार में कि कब अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात के लिए वफ़द हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। बार बार ये इत्तलात आ रही हैं कि जहाज़ उतर रहे हैं जो नूर ख़ान एयर बेस पर। पूरे शहर में इस वक्त सिक्योरिटी का हाई अलर्ट है, सड़कें बंद हैं, हर तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र आ रही हैं, मगर मालूम नहीं कि कब आएंगे और किस वक्त आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि जेडी वैंस जो नायब सदर हैं अमेरिका के और उनके साथ जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो रस्ते में हैं, उनका सफ़र शुरू हो गया है, वो पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं। मगर फिर बाद में पता चला कि वो अभी वहाँ से रवाना नहीं हुए। उसके बाद भी 3-4 दफ़े ये इत्तला आ चुकी है, ये ख़बर आ चुकी है कि वो रस्ते में हैं, मगर अभी तक वो जहाज़ उड़ा है कि नहीं और वो रस्ते में है कि नहीं ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता। मगर ये आज ज़रूर हुआ कि थोड़ी देर पहले ही जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक अमेरिकन टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील जो है, माफ़ करिएगा, ईरान के साथ मामला तय होने वाला है और एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो अबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड किया था वो बहुत कामयाब रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से वो एक अच्छी डील चाहते हैं जिसकी उन्हें कोई जल्दी नहीं है, और ये कि वो यानी कि अमेरिका मुज़ाकरात में एक मज़बूत पोजीशन से कर रहे हैं। बार बार वो ये भी कह रहे हैं कि जो सदर ओबामा ने की थी न्यूक्लियर डील ईरान के साथ वो बहुत बुरी थी, और अब जो मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप साहब करेंगे वो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने बल्कि इराक़ की जंग का भी हवाला दिया और ये कहा कि वो जंग तो इतने साल चलती रही है, ये जो नई जंग हो रही है यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसको तो अभी सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि वो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। और सीज़ फायर का जब उनसे पूछा गया उसमें तोसी का, तो उन्होंने कहा कि शायद तोसी की ज़रूरत ना हो। अब ये बयान सदर डोनाल्ड ट्रंप के पिछले काफ़ी हम कह सकते हैं जो बयानात ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे वो गुफ्तगू करते रहे हैं, उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली किस तरह इसकी तशरीह की जाए। ये एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है अमेरिका की तरफ से जो हमारे सामने आया है, दूसरी तरफ से ईरान के मौक़िफ़ में भी कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो वज़ारत ख़ारजा है ईरान की, उसके तर्जमान का ये कहना है कि जो अमरीकी तजावीज़ हैं वो गैर संजीदा हैं, उनके जो मुतालबात हैं वो गैर हकीकत पसंदाना हैं, और जो ईरान के अपने मुतालबात हैं उन्होंने कहा है कि वो तब्दील नहीं किया करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका जो है, जो अमेरिका का सिफारती अमल है वो संजीदा नहीं है। अब मगर कुछ पाकिस्तान से हम कह सकते हैं ये ख़बरें सोशल मीडिया पर ज़रूर सामने आई हैं कि जब भी ये मुज़ाकरात अब अगले 24 घंटे में शुरू होंगे और ईरान से भी जो मुज़ाकराती वफ़द है वो पाकिस्तान पहुँचेगा। मगर इसके साथ साथ एक और भी बहुत अहम इत्तला है। थोड़ा सा अगर हम अमेरिका से भी आगे चलें तो यूरोप में भी हमें तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। आज ये इत्तला आई कि अब पहले स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड ने ये कहा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जो यूरोपियन यूनियन का इज़राइल से 2 तरफ़ा मुआहिदा है उसको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से उन्होंने ख़तूत भी लिखे। अब ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि बेल्जियम भी इस मूव का हिस्सा है। दीज डिटेल्स आर स्टिल कमिंग फॉरवर्ड। जैसे मैंने कहा कि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, सो ये कहना कि कौन सी चीज़ अब कंफर्म है नहीं है, मगर ये जो एक हमें तब्दीली नज़र आ रही है यूरोप में, ये भी एक बहुत अहम तब्दीली है, बिकॉज़ इसका ताल्लुक़ है जो इज़राइल का रवैया रहा है पिछले चंद सालों में, और उसकी वजह से किस तरह जो पॉपुलेशंस हैं या वोटर्स हैं वेस्ट में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, उनके रवैये में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं सियासतदानों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी तब्दीली आ रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी ये बात करनी ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ उनके ऊपर बहुत दबाव है इस जंग का, मुआशी हालात की वजह से,
تو ساتھ ساتھ اب یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا آنے والے دنوں میں جو سیاست ہوگی امریکہ میں، اس میں جو ایک چاہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ہوں چاہے وہ ریپبلکن پارٹی سے ہوں، امیدوار چاہے وہ صدر کے الیکشن کے لیے ہوں یا وہ اسٹیٹ لیول کے الیکشن کے لیے ہوں، جو اسرائیل کو اس قسم کی سپورٹ دے سکے جو ماضی میں ہم نے دیکھی ہے۔ سو ان سب ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ان سب بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے، یہ بھی ایک سینئر سفارتکار ہیں، شی سروڈ ایز ایمبیسڈر ٹو اے نمبر آف کنٹریز، اور ہمیں جوائن کیا ہے انور اقبال صاحب نے، ہمارے کولیگ ہیں، سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو آل آف یو۔ زاہد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پہلے اگر آبویسلی ذرا ٹاپکس کافی ہیں تو بٹ ویل آبویسلی اسٹارٹ ود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ترین انٹرویو سر سامنے آیا ہے، کچھ آپ کو اس میں کوئی نئی بات سر ایسی نظر آ رہی ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کچھ سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں کہ امریکہ یا وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ کیا چاہتی ہے؟ بہت مشکل کام ہے، میں یہ جانتی ہوں سر، پر کیا کریں؟ مسئلہ یہی ہے کہ ٹرمپ کے جو مختلف میسیجز ہیں، دن میں میرے خیال یہ کہ 3-4 میسیجز ضرور ہو جاتے ہیں، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں بلکہ ان کے مختلف میڈیا ہاؤسز کو بھی جو انٹرویو دیتے ہیں، تو اس میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ واقعی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں وہ دھمکی بھی ہوتی ہے ان کی، جیسے آج کسی انہوں نے ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے ایک ہی جملے میں کئی باتیں کی۔ انہوں نے یہاں کہا کہ ایک تاریخی جو ہے وہ پیکٹ ہونے والا ہے ایران کے ساتھ، اور ایسا ہوگا جس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ایک اور دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے یا ایران بات چیت کے لیے نہیں آتا ہے تو اس کی جو ہے وہ ایسی تیسی کر دی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، اچھا اس کے بعد یہ بھی شاید ان کے بعض دفعہ اگر آپ ان کو الگ الگ دیکھیں تو ایک حصے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یقیناً بات چیت یقیناً ہونی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ایران کو آنا پڑے گا تو اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایران کو آنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی نظر آتی ہے اس میں خود بھی ایک پوری دنیا کو انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے، ایک کنفیوژن میں ڈال دیا ہے کہ سب کی خواہش ضرور ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی پائیدار حل نکلنا چاہیے اس جنگ کا، اور مڈل ایسٹ کے جتنے کرائسس ہیں اس کا بھی حل ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا نہیں ہے کہ ٹرمپ کوئی سنجیدہ ہے۔ ان کا تو خیال یہی ہے کہ جو ابھی تک ان کی اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کورسیو، جو ایک لحاظ سے ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس کو جو ہے استعمال کر کے وہ ایران کو مجبور کر دیں گے کہ ان کی تمام شرائط کو مانے۔ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو ہے وہ کن نکات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اصل ایشو جو ہے وہ نیوکلیئر کا ہے، اور اس پہ بلکہ پھر دوسرے جملے میں ان کی ایک اور بات آتی ہے کہ اس کو تو ہم نے تباہ بھی کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ابھی بھی جو میں دیکھ رہا تھا، جو ابھی لیٹسٹ انٹرویو میرے خیال آج کسی وقت دیا ہے انہوں نے، میرے خیال صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں شاید، کیونکہ اس وقت امریکہ میں جو ہے صبح ہوتی ہے، اس وقت جو انٹرویو دیا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تو سارے یورینیم جو انرچ یورینیم تھا اس کو تو ہم نے مٹی میں ملا دیا ہے، اور اس کو مٹی سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس کو بہت ہی مشکل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مٹی میں ملا چکے ہیں اس کو تو پھر اتنا بڑا وہ کیوں تھا؟ کیونکہ پچھلے مذاکرات اگر آپ دیکھیں تو جو جے ڈی وانس کا جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ساری باتوں پہ جو اتفاق ہو رہا تھا لیکن صرف نیوکلیئر ایشو پہ رہ گیا تھا۔ اب یہ کوئی سمجھنے کی کوشش میں بھی کر رہا ہوں، آپ میرے خیال آپ بھی کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے پھر، جب ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور میں ایران کو کبھی بھی ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بننے نہیں دوں گا۔ اب تو اس کو اس گتھی کو سلجھانا جو ہے اتنا ہی مشکل کام ہے جیسے کسی اور چیز کے لیے۔ نغمانہ صاحبہ، آپ نے زاہد حسین صاحب کی بات سنی، بہت تفصیل سے انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں یا ان کا جو موقف سامنے آیا ہے اس پہ بات کی، بٹ نغمانہ صاحبہ ایران کی طرف سے بھی جیسے میں نے کہا بات بھی ہم نے کی کہ وہاں سے بھی بہت ساری ہم کہہ سکتے ہیں بیانات آ رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید کنسنسس تو وہاں بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جس قسم کی تبدیلیاں دیکھی گئیں شہادتوں کے بعد وہاں کی لیڈرشپ میں،
تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف کنفیوژن ہے اگر امریکہ میں، تو دوسری طرف ایران میں بھی کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے موقف کی کہ انہوں نے امریکہ سے بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے، کن ایشوز پہ کرنی ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں؟ بہت شکریہ. آلریڈی مائی کولیگ ہیز ایکسپلینڈ اٹ ویری ویل کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھاٹ کہ یہ میں ونس اینڈ فار آل ایران کا ختم کر دوں گا، ویلیزویلا بھی میں نے ختم کر دیا اور میں پھر ایک دوبارہ بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا. میسو مس کیلکولیشن اور جو ان کا ایک پرسنالٹی ہے کہ وہ ایڈوائز نہیں لیتے ڈسپائٹ ایوری سین پرسن ان ہز ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ ہز وائس پریزیڈنٹ، اور ان کے جو ملٹری کے لوگ ہیں اور سب نے کہا کہ اس جنگ میں نہ جائیں، یہ غلط ہے، یہ ایران وینیزویلا نہیں ہے، پوری دنیا کہہ رہی، بٹ انہوں نے نہیں سنا. اب یہ ان کے ایگو اور پریسٹیج کا مسئلہ بھی بن گیا ہے. ایک تو انہوں نے بہت مصیبت میں نہ صرف امریکہ کو ڈال دیا ہے، پوری دنیا کو ڈال دیا، اور امریکہ کو سب سے زیادہ ڈال دیا ہے. بیکاز ایٹ دس مومنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میکنگ امریکہ گریٹ کی بجائے انہیں ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا ہے، اور جو ان کے اپنے ایلائز ہیں انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں. یہاں تک کہ جو پیسیفک کے ان کے ایلائز تھے جس طرح جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، آسٹریلیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اب نیچرلی انہیں بہت بڑی کوئی فیس سیونگ چاہیے، اور برواڈو تو وہ کرتے رہتے ہیں. ان کا میرا خیال یہ تھا کہ جی میں امریکہ کا سب سے سکسیسفل پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، اور وہ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ براک اوباما نے جو ڈیل دی وہ بالکل خراب تھی، حالانکہ بات اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. وہ ڈیل خالی براک اوباما نے نہیں کی تھی، اس میں پورا یورپ بھی شامل تھا. اور اسی لیے جب امریکہ کو انہوں نے نکالا جے سی پی او اے سے، تو آپ نے دیکھا کہ یورپینز نے کہا کہ اس سے یہ سسپینڈ نہیں ہوتا، وی ول کیری اٹ آن. اور وہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس نے آلریڈی جو نیوکلیئر ویپنس ہے دیٹ ایگریمنٹ ہیڈ ٹیکن them away from the table forever. تو having said that ابھی امریکہ کی تو بہت مشکل میں وہ آئے ہوئے ہیں، بیکاز ڈومیسٹک پریشر، انٹرنیشنل پریشر، اور اب جس طرح کھل کے چین اور روس بھی بہت اسٹرانگ بیانات دے رہے ہیں. آپ کل کا پریزیڈنٹ شی کا بیان بھی دیکھ لیجئے. تو آئی تھنک ہی ناؤ وانٹس ٹو ایک برواڈو کر کے وہ چاہتے ہیں کہ جی میں کسی طرح، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جی وہ تو بلاکیڈ بہت سکسیسفل ہو گیا، تو دے وانٹ ٹو بیسکلی شو کہ جی واٹ وی کین ڈو ایٹ دا بیٹل فیلڈ. وہ شاید ہم ٹیبل پہ اس نیگوسیشنز کو کوئی ایک سرینڈر سیریمنی کروا دے. لیکن ایران از ویری کلیئر. آئی maybe not totally agree with the assessment کہ ایران میں کنفیوژن ہے. I don't think کہ کنفیوژن ہے، بیکاز وہ تسلسل سے ہر لیول پہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ بلاکیٹ کھولے. بلاکیٹ از unjustified کیونکہ یہ سیز فائر کی وائلیشن ہے. نیوکلیئر جو ہے وہ ہمارا این پی ٹی کے اندر رائٹ ہے، 3% ہم انریچمنٹ کر سکتے ہیں. اور باقی IAEA نے ابھی ریسنٹ دنوں میں بھی 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا ویپن گریڈ انریچمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا ان کے جو وہ ہیں مطالبات وہ بہت کلیئر ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کبھی سے بھی کنٹروورشل نہیں تھا، and it's something between Oman and Iran and we'll settle it, but it is not international waters. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے ہم آئیں گے، we want peace، لیکن ہم دھمکی میں نہیں آئیں گے. So if you think you can bulldoze us and intimidate us into coming on the negotiating table، تو پھر آپ ایران کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ان کا تو I think بالکل صحیح. جی ناظرین، مجھے یہاں لینا ہے چھوٹا سا ایک بریک. ویل رائٹ بیک، اور ہم انور اقبال صاحب سے کو بھی اس گفتگو میں شامل کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے، انور اقبال صاحب سے اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایران امریکہ کے جو مذاکرات ہونے ہیں اسلام آباد میں. انور صاحب، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی، دونوں نے تفصیل سے امریکہ کے حوالے سے بات کی، بٹ سر آبویسلی آپ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ کتنا دباؤ صدر ڈونلڈ ٹرمپ محسوس کر رہے ہیں. آبویسلی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کے جو مختلف بیانات ہیں
ان سے کہ وہ بہت دباؤ میں ہیں، اور جیسے نغمانہ صاحبہ نے کہا ہی وانٹس اے فیس سیونگ. اب واٹ از واشنگٹن ڈی سی تھنکنگ؟ کیا وہاں بھی یہی تاثر موجود ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو بات، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ان پاپولر وار ہے اور ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں حاصل ہے جس طرح کی چاہیے اس وار کو کنٹینیو کرنے کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب تک 5 دفعہ سینٹ میں ریزولوشن پیش ہو چکی ہے یہ جنگ روکنے کی اور ان کے وار پاورز کو کم کرنے کی، لیکن ہر دفعہ شکست ہو گئی. اس ریزولوشن کو منظور نہیں کیا گیا کیونکہ ریپبلکن نے سالڈلی ساتھ دیا، بلکہ ایک ڈیموکریٹ بھی ادھر آ گیا، تو اس لیے وہ ہو گئے. ہاؤس میں تو خیر بہت واضح اکثریت ہے ریپبلکن کی، وہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ ہوگی دوبارہ. تو اس طرح کا دباؤ ان پہ نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے، لیکن دباؤ تو ہے. اچھا، اور جہاں تک رہا ان کی گفتگو کا انداز، تو ان کا انداز گفتگو یہی ہے، ایک وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک تھریٹ کو پکڑ کے چلتے ہیں جس کے بارے میں وہ کلیئر ہوتے ہیں کہ مجھے وہاں تک جانا ہے، لیکن ساتھ میں ہر کسی کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں. اب یہاں جو ایک واشنگٹن میں سمجھا جا رہا ہے کہ ایران میں بہت کلیئر ڈیوائیڈ ہے IRGC کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی، تو صدر ٹرمپ کے میسیجز کو دیکھیں تو سگنل یہ بھی دیا جا رہا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ بھئی تم ڈٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اگر کل ایسا ممکن ہوا تو امریکہ اس آپشن کو بھی ٹرائی کرے گا کہ IRGC کے مقابل میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو سپورٹ کیا جائے اور وہاں جو یہ فالٹ لائن ہے اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے. تو وہ اس طرح ہی وہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کانٹریکٹر کے طور پہ کام کرتے تھے تو انہوں نے 4 بلڈنگیں خریدنی ہوتی تھیں جو سب سے سستی ہوتی تھی، اس پہ ذہن رکھ کے جاتے تھے کہ یہ لینا ہے، لیکن مہنگی کی بات کرتے تھے اور جاتے وقت کہتے تھے کہ بھئی ہمارا سودا تو نہیں ہو سکا تو چلو ٹوکن کے طور پر یہ تو دیتے جاؤ، اور وہ خرید لیتے تھے. تو وہ ان کے بارے میں صحیح. یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ خود اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں. مگر یہاں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ان کو جیسا کہ یہاں ان کی جو وائس پریزیڈنٹ تھی اور ان کی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی کمالا ہارس، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ان کو نتن یاہو نے لیڈ کیا، اس جنگ میں لے کے گئے جو ان کی جنگ نہیں تھی، اور ان کو اتنا یقین دلایا گیا اس بات کا، خود صدر ٹرمپ کو بھی پوری طرح یقین تھا کہ ان کے جیسے ہی لیڈرشپ ریموو ہوگی وہاں بغاوت ہو جائے گی، اپرائزنگ ہو جائے گی اور یہ ہیرو بن جائیں گے. وہ نہیں بنے، تو خود ان کے اندر بھی غصہ ہے اور یہ بھی اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ ہے نیتن یاہو پر کیونکہ انہوں نے مس لیڈ کیا، یا یہ غصہ ہے کہ جو ان کا پلان تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا؟ جی یہاں یہ بات کہی جاتی ہے، کہا کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے ناراض. جی لیکن ایک چیز اور بھی ہے نا، آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ایسا نہیں، انہوں نے کیوں کیا، مثلا بلاکیٹ کیوں کی اور انہوں نے شپ پہ کیوں قبضہ کیا. وہ ایک اور میسج کیوں، جیسے نغمانہ صاحب کہہ رہی تھی یا آپ کہہ رہی تھی کہ بارگیننگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، وہ یہ میسج دینا چاہ رہے تھے ایران کو کہ صرف آپ ہی بلاک نہیں کر سکتے، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کی تیل کی فروخت بالکل روک دیں گے. تو اس لیے انہوں نے کیا. بالکل صحیح. اسی طرح ساؤتھ لیبنان میں بھی ان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہاں جب چاہیں جنگ شروع کرا سکتے ہیں، اور وہ ایران کے لیے بڑا ایک کمزور پہلو ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. جی ناظرین، یہاں سے ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے، انور اقبال صاحب سے اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے. زاہد صاحب، ایک طرف تو یہ ایران امریکہ کا معاملہ آبویسلی مذاکرات ہوتے ہیں، ہم بات کرتے رہیں گے، بٹ جو دوسرا بھی ایک ایشو ہم نے ذکر کیا اور بہت اب یہ کور ہو رہا ہے، فائنینشل ٹائمز میں آج اس حوالے سے سٹوری آئی، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ اسرائیل کے بارے میں تاثر اب بہت تبدیل ہو رہا ہے. چاہے یورپ کی بھی ہم بات کر لیں، یورپ میں بھی اب بائی اسٹینڈر ان دس وار، مگر وہاں ایک اسرائیل کے حوالے سے ہم تاثر تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. امریکہ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ خاص طور پہ جو ینگ ووٹرز ہیں، چاہے وہ جس بھی جماعت کے ہوں، ان کا بھی تاثر تبدیل ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو سپورٹ بیس ہے ماگا کی، اس میں بھی ہمیں ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں.
ان ٹرمز آف ایک تو امیجیٹ ایز آئی سیڈ یہ جنگ ہے، بٹ اگر ذرا تھوڑا سا ہم لمبا ہورائزن دیکھیں، یہ کتنی سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی جنگ وغیرہ ختم ہوئی، اسرائیل نے اٹیک کرنا بند کر دیا تو یہ معاملہ بھی دب جائے گا؟ لیکن یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، مطلب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے جو ہے جس طرح کی اسرائیل کے لیے سپورٹ تھی امریکہ میں خاص طور پہ، بالکل ہی جو ہے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یہ تک بات تھی کہ جوئش لابی جو کہلاتی ہے وہاں پہ وہ اتنی پاورفل تھی کہ وہ کسی کو بھی الیکٹ کروا سکتے تھے۔ ایک کتاب تھی جو کہ یہی تھی کہ جوئش لابی اینڈ امریکن پالیٹکس کی تھی، خاصی ضخیم کتاب ہے، وہ کافی دو مشہور پروفیسرز تھے انہوں نے لکھی تھی، ایک ہارورڈ کے اور ایک شکاگو یونیورسٹی میں۔ ان کی ایک مجھے بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ایپیک جو ان کی آرگنائزیشن ہے جو کہ ان کی لابی کرتی ہے، امریکن اسرائیلی یہ سم تھنگ، تو وہ جو ہے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی، وہ جو ہے اس نے کہا کہ اسے کسی جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیشو پیپر ہے، ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ میں کل اس میں ڈاٹڈ لائنز پہ 80 سینیٹرز کی سائن لے سکتا ہوں۔ یہ پاور تھی ان کی ایپیک کی، لیکن اب جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے پبلک اوپینین بدلتی جا رہی ہے، اور پبلک اوپینین آج سے نہیں ہے، بلکہ اگر صحیح معنی میں دیکھا ہے تو غازہ کی جنگ تھی جس طرح جینوسائیڈل وار تھی، اس کے بعد سے جو ہے 7 اکتوبر کے بعد سے، ہاں جو اس کے بعد جو اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی تو اس کے بعد سے شروع ہوئی۔ لیکن یہ جو جنگ ہوئی، کیونکہ اب عام تاثر یہی ہے کہ یہ اسرائیل نے پش کیا یا نتنیاہو نے پش کیا تھا امریکہ کو اس میں، اور خاص طور پہ نیو یارک ٹائمز کی جو اسٹوری تھی، یقین طور پہ کسی جو کہ وہاں پہ موجود تھا جو شخص، اس نے فیڈ کی تھی، کیونکہ جس طرح کی منٹس وہ کیے گئے تھے، کیا بات ہو رہی تھی، کس کے کیا کامنٹس تھے، وہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ کوئی شخص جو ہے وہاں پہ بیٹھا تھا اس میٹنگ میں، اس نے فیڈ کیا، اور زیادہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جے ڈی وانس نے کیا تھا، کیونکہ اس میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ جے ڈی وانس اس پہ اس کی جنگ کے مخالف ہے۔ ابھی بھی ان کے بارے میں یہی تاثر ہے جنرلی، ہاں کہ اچھا اب وہی بات آتی ہے کہ اس کے بعد یورپ کی جو آپ نے بات کی، یہ بالکل صحیح ہے۔ یورپ میں پہلی دفعہ جو ہے یہ حکومتوں کی طرف سے، ابھی میں دیکھیں اسپین، ناروے، آئرلینڈ، ان کی طرف سے تو پہلے بھی کافی ایک اسرائیل کے اس پہ کرٹیسزم ہوتی رہی تھی، لیکن اب جو ہے اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جرمنی جو کہ میں خیال سب سے زیادہ سب سے بڑا سپورٹر تھا اسرائیل کا، اور انفیکٹ ایکچولی اس نے پوری طرح جینوسائیڈل وار جو تھی غازہ میں اس کی مدد بھی کی تھی، لیکن اب جو ہے اس کا رویہ بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ انور صاحب، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ایڈ یو ٹو دا کنورسیشن ہیئر، کیونکہ اگین نیو یارک ٹائمز کی جو اسٹوری کا حوالہ دیا زاہد صاحب نے، اس کا بھی آج کل سر بہت ذکر ہو رہا ہے، بلکہ کوئی اور سٹوری اٹھا کے کسی اور اخبار میں دے لیں تو حوالہ جو ہوتا ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کا ہوتا ہے۔ کتنا یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان دا بلیم گیم، معاف کریے گا، اسرائیل یا نیتن یاہو پہ یہ بات آ رہی ہے؟ بہت آ رہی، دیکھیں نا، آپ سوچ سکتی تھی کہ ایک خاتون جو کہ الیکشن لڑی لیکن بہرحال وائس پریزیڈنٹ رہی، سینیٹر رہی، اور دوبارہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، اور وہ اس طرح کھل کے کہیں کہ نیتن یاہو نے لیڈ کیا صدر ٹرمپ کو ایک ایسی جنگ میں جو امریکہ کی جنگ نہیں تھی، یا یہاں امریکہ میں پہلے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب انہوں نے یہ بات کی، اور یہاں جو زیادہ تشویش جو ہے لوگوں کو وہ اس بات کی ہے کہ اب یہ تو کچھ سال جو ہے وہ گزر جائیں گے، یہ جو جنریشن جو ابھی کنٹرول میں ہے وہ سب بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ چلے جائیں گے، آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ آنے والے لوگ وہ ہیں جو یونیورسٹیز میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے جب غزہ وار کے خلاف پورا کیمپین چل رہا تھا اور اکراس امریکہ چل رہا تھا، اور اس کا امپیکٹ سارے ذہنوں پہ پڑا ہے۔ تو وہ یہاں تو اس بات کو بالکل محسوس کیا جا رہا ہے کہ کم از کم آنے والی جنریشنز کا جو رویہ ہے اسرائیل کے بارے میں وہ موجودہ جنریشن سے مختلف ہوگا۔ جی ناظرین، یہاں سے ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے، انور اقبال صاحب سے اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے۔ نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی، اگین یہ ایک صرف جنریشنل شفٹ ہے یا اس سے بھی زیادہ؟ بیکاز اگین اگر ینگ ووٹر یہ سوچ رہا ہے، اینڈ دا ینگ ووٹر بی ایٹ ان یورپ، بی ایٹ ان امریکہ، اس کا کیا آپ کو اثر جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ان ممالک کی، اور پھر اسرائیل اور مڈل ایسٹ پہ کیا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
देखिए, जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है तो आई हैव हैड द ऑनर, मैं 5 यूरोपियन स्टेशंस पे सर्व कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग एम्बेसडर टू द यूरोपियन यूनियन। तो मैंने ये 1980s से यूरोप को बहुत क्लोजली देखा है, और ये मैं पिछले 15-20 साल से कह रही हूँ कि यहाँ सोसाइटी चेंज हो रही है, या माइंडसेट्स चेंज हो रहे हैं, और ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप में भी रिफ्ट आ रही है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और यूरोप की तरफ ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमें रखने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि जितनी वॉर्स भी अमेरिका ने लड़ी हैं मिडल ईस्ट में, या नॉर्थ अफ्रीका में, या साउथ एशिया में, अफगानिस्तान में, तो उनका सारों का इम्पैक्ट जो है वो यूरोप पे गया है। बिकॉज क्रॉस अटलांटिक तो ना रेफ्यूजीज जाते हैं, ना टेररिज्म वहाँ उस तरह होता है जैसा यूरोप ने देखा है। तो ये माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, और ये ना भूलें कि यूरोप में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से, और ये जो मगरिब के इलाके हैं। और तो यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का जो उनके लिए जो फीलिंग है और जो यूरोप का एटीट्यूड है और पॉलिसी है, वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द अमेरिकन्स। और इस बात पे उनकी अक्सर इख्तिलाफ राय भी रहता है, एक ईरान के ऊपर, एक अफगानिस्तान के ऊपर, और एक पैलेस्टाइन के ऊपर। इन 3 इश्यूज पे हमेशा यूरोप ने आई टू आई नहीं देखा, और अब आपने देखा है कि गजा में जो कुछ हुआ उसके बाद तो, और पहले डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने, और अब दूसरी ट्रंप की पॉलिसी ने, और खास तौर पे ईरान पे हमला करने के बाद, तो बिल्कुल वो जो रिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, वो बहुत बड़ा एक फासला बन के सामने अब। और इसी ने आप देख लिए कि बिल्कुल नेटो को भी ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया है, और स्टेट आफ्टर स्टेट अब इजराइल की को उनको डिनाई कर रहे हैं, एयर स्पेस डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पर अगर इन्होंने कभी लैंड किया तो वी विल अरेस्ट हिम। आपको बहुत बड़ा एक शिफ्ट नजर आ रहा है। जहां तक इजराइल का सवाल बिल्कुल सही जी, 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था तो वन ऑफ द टीवी चैनल्स आस्क्ड मी, तो मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा था दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इजराइल, एंड आई टेल यू थिंग्स आर चेंजिंग। आज आप देखें कि जो मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो गल्फ की मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो बी लाइन बनाए हुए खड़ी थी अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने के लिए, आज उनमें से एक भी जो है सिवाय यूएई के वो उस लाइन में खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही जी। जाहिद साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल होंगे, दोनों टीम्स मौजूद होंगी पाकिस्तान में? आगे कल नहीं तो मैं ख्याल 1-2 दिन में शायद हो जाए, इसकी एक तवक्का की जा सकती है। क्योंकि एक और बात भी है कि ट्रंप साहब की जो भी रेटरिक है, जो भी इस बात है, मेरे ख्याल अंदर जो है उनको भी कोई पैगामात भेजे जा रहे हैं, ईरान को भी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक, थोड़ा सा मैं उसका जिक्र करूँगा, जो आपने कहा कि तकसीम जो है ना, तकसीम ये नहीं है उसमें इस तरह की, क्योंकि ये ज़रूर हुआ है कि जब अमेरिका ने 2-3 ऐसी चीज़ें की थी, जैसे ख़ास तौर पे जो परसों वाक़या हुआ था कि उन्होंने ईरानी शिप को रोका, उसको उन्होंने अपने तहवील में ले लिया, तो ये एक वायलेशन थी सीज़ फायर की, और ये तो उसकी वजह से जो इस किस्म की अमेरिका की तरफ से जो इस किस्म की वायलेशन होती रही है या हार्ड लाइन ली की गई, उसका असर ये ज़रूर हुआ है कि जो वहाँ के हार्ड लाइनर्स थे वो उनके भी एक मजबूत हुए। लेकिन वंस इट कम टू डिसीजन मेकिंग, आई थिंक प्रॉब्ली ईरान विल स्टैंड टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।